अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अल्लाह ताला से बहुत सारी दुआएं हैं साथियों। अल्लाह ताला शैतान के तमाम वसवसे और चीज़ों से हम अपनी पनाह में रखे। अगर मेरी आवाज़ में ज़रा भी मसला हो तो कोई बहन मुझे फिर फ़ोन पर ले लीजिएगा, ठीक है? चलिए हम बिस्मिल्लाह करते हैं। मैं आप लोगों से ये बात कह रही थी कि अल्हम्दुलिल्लाह इकना सिस्टर्स के वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा की सीरीज़ का आज छठा प्रोग्राम है और आज मौजूद सरमाया उम्मत की मुहाफ़िज़ मुस्लिम औरत। साथियों, हम इस प्रोग्राम में पेरेंटिंग के असूल बहुत ज़्यादा सीखने नहीं जा रहे हैं, बल्कि बहैसियत मुस्लिम औरत के अपने एहसासात को जगाने और अपनी जिम्मेदारियों को समझने की कोशिश करेंगे इस प्रोग्राम के अंदर इंशाअल्लाह। साथियों, अगर हम अच्छी माएँ होंगे तो इंशाअल्लाह हमसे अच्छी नस्ल, अच्छी उम्मत बनेगी। हम अपने पीछे अपना सदका जारिया ही नहीं छोड़ेंगे, बल्कि इस दुनिया को लीड करने के लिए बहुत ही अच्छी उम्मत हम पीछे छोड़ेंगे कि एक ऐसे लोग जिस दुनिया को लीड करें, आगे चलें, फॉलोवर्स ना हो बल्कि चलाने वाले हों, जो वक्त के साथ साथ अपनी इस्लामिक वैल्यूज को भी कायम रख सके इंशाअल्लाह ताला। प्यारी बहनों, दुनिया में कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है, बात सिर्फ एहसास की और फिक्रमंदी की है। शायर ने भी खूब कहा था ना कि हसास हो तो फिर एहसास करो। तो इंशाअल्लाह ताला अपने एहसास को जगाने के लिए हम इन सिलसिलों को लेके चल रहे हैं। अल्लाह ताला हमारे और आपके दिल की तमाम राहों को खोले और हमें बात बेहतरीन तरीके से समझ में भी आए। आइए आगे चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। हमारे प्रोग्राम का उन्वान है सरमाया उम्मत की मुहाफिज मुस्लिम औरत। उसके बाद है सरमाया उम्मत है क्या? उम्मत का सरमाया क्या है? आप बहनें मेरे साथ साथ चलें और मुझे जवाब भी दीजिए इसका कि आपके नजर में उम्मत का सरमाया क्या है? बहुत सारी चीज होती है ना सरमाया, रुपया, पैसा, वक्त, सलाहियत। हर दौर में हर चीज बहुत ज्यादा अहम रही है। इस दौर में बिलखुसूस उम्मत का क्या सरमाया, आपका क्या जहन जाता है? क्या चीज है हमारा सरमाया? बिल्कुल, बिल्कुल आप ठीक लिख रही हैं, बिल्कुल। इस वक़्त हमारा सरमाया हमारे नौजवान हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे अपने बच्चे, हमारे घर के बच्चे। ये वो सरमाया है जो अल्लाह ताला ने हमारे पास दिया है और रखा है, ठीक? ये अहम ज़िम्मेदारी किसकी है? इस सरमाए की जो भी देखभाल होता है, इसकी अहम ज़िम्मेदारी किसकी है? मैं आपके सामने रखती हूँ, आप बताइए। हाँ, कारी की है इसकी जिम्मेदारी, मस्जिद के इमाम की है, खानदान की है, माँ बाप की है, किसकी है ये जिम्मेदारी? जाहिर है आप कहेंगी वालदैन की, और वालदैन के अंदर भी हम जाहिर है कहेंगे कि इसमें माँ की बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है। पेरेंट्स में अगर हम वालिदैन कह रहे हैं, बिल्कुल ये चीज क्लियर रखिए कि ये सरमाया है और अल्लाह ने ये सरमाया मुझे दिया है। अब इस सरमाए की जिम्मेदारी किस पर है? हम तमाम वो सारे पहलू को देखेंगे जहां जहां पे हम रहते हैं ना, कारी है, मस्जिद के इमाम है, टीचर है, खानदान है, अड़ोस पड़ोस है, दोस्त है, वालदेन में भी किसकी ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी हमें नजर आती है? हम बाप को इस वक्त फारिग नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल माँ का बहुत अहम और असल किरदार होता है शख्सियत की तामीर में। माँ का नेमुल बदल कोई नहीं है, माँ का रोल कोई पूरा नहीं कर सकता है। माँ खुद चाहे कितना डांट ले बच्चों को, लेकिन इसको बाप की डांट भी बर्दाश्त नहीं होती है। बाप अगर डांट भी रहा होता है तो वो सबसे बड़ी सपोर्टर बन जाती है बच्चों की, है ना? आप देखिए माँ को, माँ दूसरों के सामने कितनी खूबसूरती से, कितने प्यार से बच्चों की गलतियों को भी छुपा देती है। वो कौन हस्ती है जो सब कुछ जानते हुए भी पर्दा डालने की कोशिश करती है? वो हस्ती होती है माँ। अच्छा, तो फिर इस माँ की और क्या जिम्मेदारी है? हम इस नुक्ते तक अगर आ भी गए तो आगे चलते हैं कि और इस माँ की क्या जिम्मेदारी है? क्या सिर्फ अच्छा खाना पीना देना माँ की जिम्मेदारी है ना? जिंदगी की तमाम सहूलतें याशी फराम करना माँ की जिम्मेदारी है, इनका आराम का ख्याल रखना, गेम ला कर देना, जिंदगी की हर सहूलत मुहैया, ठीक है ना? हम कहेंगे ना कि ये सब कुछ किया है माँ की जिम्मेदारी में आता है, ठीक है, बिल्कुल सही बहन लिख रही है हमारी समीना निसार कि लेकिन इसकी असल जिम्मेदारी क्या है? जी हाँ, इसकी असल जिम्मेदारी है तरबियत करना, इखलाक की, किरदार की। हमारे बच्चे अगर उम्मत सरमाया है तो उम्मत के काबिल बनाना है इन्हें। हमने अक्सर अपने बड़ों से सुना है ना कि खिलाओ सोने का नवाला, देखो शेर की निगाह से। ये चीज हम लोगों ने कितनी दफा पढ़ी है और सुनी भी है और समझी भी है। असल चीज जो हमें समझ में आती है इन सारे मुहावरों के दरमियान कि असल चीज है उनके अखलाक और किरदार की तरबियत। असल बात यह कि उम्मत को इसका बेहतरीन सरमाया हम दें, ऐसा ना हो कि सरमाया खसारा में चला जाए। ऐसी इस सरमाए को बेहतरीन तिजारत में लगाना है। असल बात है कि हम
اتنی محنت کریں کہ یہ بچے یہ سرمایہ جنت کے قابل بن جائے، یہ سرمایہ جنت کے خریدار بن جائے. اور یہ سب کس کی ذمہ داری ہے؟ جی ہاں، یہ بحیثیت ماں کی میری ذمہ داری ہے. اگر میں یہ کہوں گی نا کہ صرف ماں کی ذمہ داری ہے تو بات لگے گا کہ اچھا کوئی ماں، وہ ہوگی کوئی ماں، ان کی ماں، ان کی ماں، ان کی ماں. اس بات کو ہم یوں لے کر چلیں گے کہ یہ ساری اخلاق و تربیت کی جو ذمہ داری ہے وہ کس کی ہے؟ وہ میری ذمہ داری ہے. لیکن اگر میری ذمہ داری، چلیے بات کو اور آگے بڑھاتے ہیں، تو پھر جب ہم یہ کہیں گے نا کہ میری ذمہ داری، تو بات پھر کچھ اپنی اپنی لگے گی. ایک مربی کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے؟ میں نے ایک جگہ عربی محاورے کے اندر پڑھا تھا کہ عورت جو ہوتی ہے وہ رب البیت ہوتی ہے. تو مجھے اس وقت سمجھ میں نہیں آیا، لیکن جب وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں اور ویژن کھلا، اپنی ذمہ داری کا احساس ہوا، تو پھر مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ واقعی یہ جو عربی محاورے کے اندر جو ماں کو رب البیت کہا گیا ہے، وہ اس لیے کہا گیا ہے کہ ماں جو ہوتی ہے وہ نہ صرف بچوں کی دیکھ بھال کی ذمہ دار ہوتی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت اور ان کے اخلاق و کردار کی تشکیل بنانے کے لیے ماں کا بڑا اہم رول ہوتا ہے، اور وہ اس چیز کی ذمہ دار ہوتی ہے. اچھا چلیے اور آگے چلتے ہیں، اپنے جذبوں کو تھوڑا گرم کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مثالی مسلم مائیں کیسی تھی. مثالی مسلم ماؤں کے اندر ہم بہت ساری ہمارے سامنے مثالیں آئیں گی. لیکن ساتھیوں، انسانی تاریخ کا مطالعہ بتاتا ہے کہ کسی بھی قوم کے خیر و شر اور عروج و زوال میں ان کی خواتین کا بڑا بڑا اہم کردار موجود رہا ہے. اب ماضی کی کسی بھی تہذیب کو، کسی بھی تمدن کو دیکھ لیں، آپ کو یہی نظر آئے گا. تاریخ ثابت کرتی ہے کہ جس قوم کی مائیں اپنے فرائض کی ادائیگی کے لیے پورے شعور و آگہی کے ساتھ فکر محسوس کرتی ہیں، وہ قوم تا دیر زندہ رہتی ہے. اس قوم کے جو نوجوانوں کا کردار ہوتا ہے نا، وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے. اس لیے ان کی ماؤں اس لیے کہ ان کی ماؤں نے ان پر محنت کی ہوتی ہے. لیکن جس قوم کے خواتین اپنا ویژن، اپنا مقصد، اپنا کردار، اپنی ڈیوٹی، اپنی فکر مندی بھول جائے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ قدرت پھر اس قوم سے نہ صرف اللہ محفوظ رکھے جینے کا حق چھین لیتی ہے، بلکہ اسے زوال کا بھی شکار کر دیتی ہے. اسلامی تاریخ اس لحاظ سے بڑی شاندار رہی ہے کہ جن کی خواتین نے اپنے نوجوانوں کے کردار سازی میں بڑا ہی وقت اور بڑی محنت صرف کیا ہے. انہوں نے اپنا تن من دھن کی بازی لگا دی، پورے جذبہ ایمان کے ساتھ اپنے بچوں کی پرورش کی. ہم آخر تک حضرت زبیر بن عوام کی ضرور مثال دیکھتے ہوئے چلیں گے. حضرت زبیر بن عوام ہے، حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت اسامہ بن زید ہے، اور ان جیسے جلیل و قدر صحابی ماؤں کی گود سے نکلے ہیں جن سے بہرحال تاریخ بنی ہے. مسلم ماں تہذیب کی بنیادی رکن ہے. اس کا کردار بہت مرتبے والا ہے. وہ اپنی اولاد کو سہلے بنیادوں پر دین و دنیا کی دونوں تعلیم دیتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ تعلیم کا گراف تو بڑھتا چلا جا رہا ہے. آج کی ماں بہت تعلیم یافتہ ہے، لیکن بعض اوقات علم کا، بعض اوقات عمل کا، بعض اوقات فکر مندی کا گراف پھر ہم دیکھ کیا رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ وہ نیچے کی طرف آ رہا ہے. بہت ساری مائیں آپ سامنے دیکھ رہی ہیں کہ اسماعیل، حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے بہت زیادہ ہے کہ جب بھی سیدنا اسماعیل کا ذکر آئے گا تو ان کی پیاری والدہ کا ذکر بہت ضروری ہے. گویا کہ صفا و مروہ، گویا کہ سعی و جہد حضرت ہاجرہ کی پہچان ٹھہری. ایک علی ماں کا کتنا واضح اور شاندار اور شفاف پوری ہسٹری موجود ہے. ہم اس کو ہر سال دہراتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں. ایسا ہی نہیں سکتا کہ حج کا ذکر ہو اور حضرت ہاجرہ کے بغیر وہ ذکر مکمل ہو جائے. اور آپ دیکھیے 7 دفعہ 2 پہاڑوں کے درمیان دوڑ رہی ہے، خالصتاً اولاد کے لیے، خالصتاً اس کی فکر کے لیے. اچھا انہوں نے کوئی عذر بھی نہیں پیش کیا کہ بھائی ابا جان تو چلے گئے، اللہ تعالیٰ کا حکم تھا جی ابا جان تو ہے ہی نہیں، اب کیا کریں، اب اکیلے میں کیسے یہ ساری ذمہ داریوں، ان سارے کاموں کو اٹھاؤں گی. بلکہ ہم یہ دیکھ رہے ہوتے اور حیران کن طریقے سے دیکھنے کی بات ہے، وہ بستی کوئی بسی ہوئی بھی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، دور دور تک چرند پرند بھی نہیں تھے. وہ تو پانی دے کے کچھ پرندے آئے وہاں پہ. تو انہوں نے اتنے اکیلے ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کو کوئی عذر نہیں دیا، بلکہ کیا کیا، بچے کی اتنی زبردست تربیت کفالت کی، اور پھر وہ سب کچھ اپنے ذمے لیا کہ ماشاءاللہ وہی بچہ جب تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو اتنا صالح بنتا ہے کہ وہ کہتا ہے ابا جان آپ اپنا خواب پورا کریں اور مجھے صابروں میں سے پائیں گے. یہ ہے مثالی ماں.
ام موسیٰ علیہ السلام، حضرت ام موسیٰ علیہ السلام کا جب بھی میں کردار دیکھتی ہوں نا ساتھیوں میں سوچتی ہوں کہ ارے بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کو کتنی خوشی ہوتی ہے، لیکن اس ماں کو بچے کی پیدائش پر کتنی آزمائش سے گزرنا پڑا، کتنا صبر کرنا پڑا ہوگا اس کو۔ وقت کا فرعون جو خدا بنا بیٹھا، اس کے سامنے ایک عورت کی تدبیر، سوچ، فکر اور حوصلے کی تو ذرا سا داد دیجیے۔ ہاتھ پہ ہاتھ نہیں دھر کے بیٹھی کہ لو بھیا قتل کے فیصلے ہو گئے، اب تو میرا بچہ گیا گیا، بلکہ کیا کیا؟ تدبیر کی، سوچا، اور پھر جب انہوں نے تدبیر کی، انہوں نے سوچا، تو پھر قدرت نے کیسا ان کا ساتھ دیا۔ جس بچے کے قتل کے احکامات ہو رہے لا کے انہی کی گود میں پہنچا دیا۔ آپ کو ام موسیٰ کی ماں سے کیا چیز نظر آتی ہے ساتھیوں؟ اللہ پہ بھروسہ، توکل کی اعلیٰ مثال، تاریخ کبھی نہیں بھولے گی۔ اچھا آگے چلیے، ہم ان سے آگے بڑھتے ہیں، صحابیات کی طرف آتے ہیں۔ حضرت ام سلیم، حضرت انس کی والدہ، کیا زبردست کردار تھا ان کا۔ شوہر کی شہادت کے بعد کتنی مشقت سے اپنے بیٹے کی پرورش، حالات کو ذمہ دار نہیں دیا کہ بھئی کیا کریں، حالات ایسے ہیں، مشکل ہے، فنا ہے، دما ہے، کر نہیں سکتی ہوں، بلکہ ان کی محنت ان کے بیٹے میں نظر آ رہی ہے۔ ٹھیک 10 سال کی عمر میں اتنی تربیت کر دیا، اتنا کھڑا کر دیا کہ رسول اللہ کے آگے اس کو پیش فرما رہی ہے کہ اللہ کے نبی اب یہ آپ کی خدمت کے لیے، آپ ان سے مدد لیجئے، آپ ان سے خدمت لیجئے۔ حضرت ام سلیم کا کردار نہ صرف حضرت انس کے حوالے سے بہترین اور پرفیکٹ ہمیں نظر آتا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ حضرت ابو طلحہ کی بیوی بھی تھی، کس طریقے سے حضرت ابو طلحہ کا ان کو نکاح کا پیغام دینا، کس طریقے سے حضرت سلیم کا ان کو کہنا کہ تم تو ظاہر کافر ہو، میں مسلم ہوں، یہ نکاح نہیں ہو سکتا، تو تم اگر مسلمان ہو جاؤ۔ پورا سلسلہ ہے، قصہ ہے جو آپ بارہا پڑھ بھی چکی ہیں، سن بھی چکی ہیں۔ میں صرف آپ کا ذہن لے جانا چاہ رہی ہوں کہ وہ کیسی مثالی ماں تھی جو قرآن کی آیت کے عوض اپنا حق مہر ٹھہراتی ہے۔ یہ کیسی ماں تھی کہ بیٹا ابو عمیر کا انتقال ہوتا ہے تو کس طریقے سے ہمت کے ساتھ کے باہر شوہر کی کتنی رغبت ہے اور کتنی محبت ہے اس اولاد سے کہ آتے ہی اگر یہ سب سنا دیا تو ساری رات خراب ہو جائے گی، پریشان ہوں گے، کھائیں پیئیں گے بھی نہیں۔ کوئی ٹینشن دینے کے بجائے انہوں نے کیا کیا کہ اس بچے کا سارا کام اپنے ہاتھ سے کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ واقعی جب یہ ساری باتیں انسان سنتا ہے تو اپنے ہی ایمان، اپنے ہی قد سے بڑا چھوٹا نظر آتا ہے ساتھیوں۔ یہ کیسی ماں تھی کہ اتنا سارا کچھ برداشت کر رہی ہیں، اپنے ہاتھ سے نہلا دھلا کے کفن دفن کر رہی ہیں، اتنی بالکل ٹھیک ہے، اتنی پاورفل اور یہ اسٹرانگ ماں تھی۔ میرے تو یہاں پہ ذرا سا بچے کی حالت خراب ہوتی ہے تو نہ مجھے دوپٹے کا ہوش، نہ مجھے اپنی عقل کا ہوش، نہ ہی گھر، نہ دہلیز اور چیزیں، زبان، دل، فون، کیا کچھ ہمارے اوپر طاری ہو جاتی ہے۔ کیا یہ خوبصورت اور کیا پروقار یہ مائیں ہوا کرتی تھی جنہوں نے اتنی زبردست امت کو سرمایہ عطا کیا، امت کو لیڈرشپ ان ماؤں نے عطا کی۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی کتنی دفعہ نام سنتے ہیں کہ شوہر کی شہادت کی خبر، بیٹے کی شہادت کی خبر، اور کیا پروقار ماں تھی کہ جب لوگ حیران ہو رہے ہیں کہ اتنی شہادتوں کی خبر کے باوجود بھی تمہارا پردہ سلامت ہے تو کیا کہتی ہے کہ میں نے بیٹا کھویا، شرم حیا نہیں کھوئی ہے۔ ساتھیوں یہ تاریخ کے صرف الفاظ نہیں ہے کہ میں سن لوں اور میں سر دھن لوں اور میں کہوں ہاں وہ بڑی عظیم مائیں تھی، وہ عظیم مائیں تھیں، انہوں نے ہمارے لیے مشعل راہ چھوڑی ہے۔ اب ہم کو عظیم ماں بننا ہے۔ وہ عظیم مائیں تھیں تو انہوں نے بہترین اولاد چھوڑی دنیا میں جس نے اس دنیا کو لیڈرشپ دیا۔ تو اب ہمیں ان عظیم ماؤں کے پیچھے چلنا ہے اور اس دنیا کو اپنے پیچھے بہترین روپ دینا ہے۔ آپ بار بار ٹاپک کی طرف اپنا ذہن لے جائیے گا کہ سرمایہ امت کی محافظ کون ہے؟ مسلم عورت۔ جب میں مسلم عورت کہوں گی نا تو ایسا لگے گا کوئی دوسری عورت۔ سرمایہ امت کی محافظ میں ہوں، میں اپنی طرف انگلی سے اپنی طرف جب ہم اشارہ کریں گے تو ہم اپنے آپ کو اس کا ذمہ دار ٹھہرائیں گے۔ اچھا اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے ساتھیوں کے موجودہ دور کی بھی باشعور مسلم مائیں، بہت ساری طویل فہرست ہے ہمارے پاس باشعور خواتین کی۔ میں دیکھتی ہوں مولانا محمد علی جوہر کی والدہ جو بھی اماں کے نام سے مشہور ہوئی، وہ دور آپ سوچیں وہ دور کتنی مشکلات کا دور تھا، بڑی ہمت سے بس انہوں نے پرورش کیا۔ ان کا کیا کارنامہ تھا؟ انہوں نے امت کے سرمایہ کی فکر کی، امت کو بہترین لیڈرشپ دیا، باہمت نوجوان، بہادر اور جرت کا پیکر نوجوان دیا۔ انہوں نے 2 بیٹوں کے نام سے امت کو لیڈرشپ دی ساتھیوں۔ علامہ اقبال کی والدہ، میں ان کے بارے میں پڑھ رہی تھی تو میں سوچ میں پڑ گئی
ان کو اپنے شوہر کی کمائی پہ کوئی خراب کمائی، حرام کمائی نہیں تھی، لیکن پھر بھی ان کو اپنے شوہر کی کمائی پہ تھوڑا سا شک ہوا. کیا کیا؟ اپنے طور سے رزق حلال پر اس بچے کی پرورش کی. وقت نے ایسی ماں کے بچے کو امت کا سرمایہ بنا دیا کہ وہ شاعر مشرقی نہیں بلکہ شاعری سے اپنی امت کو کھڑا کرنے میں لگ گئے. بنت الاسلام کے بارے میں آپ پڑھیے. وہ میں ایک جگہ ایسی ان کے بارے میں پڑھ رہی تھی کہ ان سے کسی دوست نے ان سے شکایت کی کہ ہم نے اپنے بچوں کو تو ہمارے بچے تو ہماری سنتے ہی نہیں ہیں، اتنے نخرا کرتے ہیں، یہ نہیں کھائیں گے وہ نہیں کھائیں گے. تو ان کا بڑا پیارا جملہ مجھے لگا کہ ہم نے اپنے بچوں کو خود اپنے ہاتھوں بگاڑا ہے، بے شمار چوائس دے کر. اور پھر جب ہم اتنی چوائس دیتے ہیں تو ظاہر ہے پھر تو کہیں نہ کہیں تو چیزیں بگاڑ کے اسباب بھی بن جائیں گے. پیاری بہنوں، نخرا ہر ماں سہتی ہے. امت کی وہ مائیں بھی نخرا سہتی تھی جن کی عظیم داستانیں آج ہم پڑھتے ہیں اور حیران ہو جاتے ہیں. ساتھیوں، نخرا ہر ماں سہتی ہے. ہم بھی کچھ نخرے اٹھا رہے ہیں، لیکن ہمیں ذرا سا اپنے آپ کو چیک کرنا پڑے گا. یہ تو تھی ہماری مسلم خواتین جن کے ہم تابناک تاریخ سے ہم بہت خوش بھی ہوتے ہیں اور بڑے پڑھتے ہیں. آئیے ذرا، میں دیکھ رہی تھی کہ کچھ میرے پاس ایک کتاب ہے تو میں اس کتاب کے اندر دیکھ رہی تھی اپنی کچھ ریورٹس بہنوں کی کہ جو موجودہ دور کی باشعور ماؤں میں ہم جن کا شمار کرتے ہیں. اس میں دیکھ رہی تھی کہ ایک بہن ہے محترمہ عائشہ عدویہ، امریکہ سے ان کا تعلق ہے، یہ بھی ریورٹ ہے. تو ان کے الفاظ آپ دیکھیے کہ وہ کہتی ہیں کہ بہتر ہوگا کہ ہم اس کردار کی عظمت کو سمجھنے کی کوشش کریں جو اسلام نے عورت کو دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے عورت کا بنیادی کردار اور کام نسلوں کی پرورش اور نگہداشت رکھا ہے. یہ وہ عظیم کام ہے جس پر قوموں کے مستقبل کا دار و مدار ہے. اس ذمہ داری سے نظریں نہ چرائیں، اسے حقیر مت سمجھے بلکہ اس پر فخر کرے کہ یہ اہم ترین منصب ہے جس پہ اللہ نے عورت کو فائز کیا ہے. میں سوچ رہی تھی کہ وہ تو عظیم مرتبت مائیں تھیں، وہ صحابیات تھیں، وہ بہت سارے لوگ تھے. یہ آج کی دور کی ریورٹس بہنیں ہیں جو اسلام کی طرف پلٹی اور اسلام کے اندر ان کو یہ خوبی نظر آئی. ایک اور بہن کا میں پڑھ رہی تھی، محترمہ اسما صاحبہ کا، سویڈن سے ان کا تعلق ہے. وہ کیا کہتی ہے؟ خواتین کے لیے لازم ہے کہ وہ نسل نو کی بہتر تربیت کا اہتمام کریں. آخر بچوں کی ناقص تعلیم و تربیت کے ساتھ ہم اپنے مستقبل کا درخشاں خواب کیسے دیکھ سکتے ہیں. ایک اور ہے فلپائن کی لیڈی محترمہ حمیرہ صاحبہ. وہ فرماتی ہے کہ اپنے فرائض کے سلسلے میں ہماری اولین ترجیح یہی ہے کہ بچے اسلامی ماحول میں رہیں اور غیر اسلامی ماحول سے محفوظ رہیں. ایک اور محترمہ کے بارے میں پڑھ رہی تھی یہ چائنا سے ان کا تعلق ہے اور یہ بھی ریورٹ بہن ہے اور ان کا نام ہے نفیسہ. محترمہ نفیسہ صاحبہ کہتی ہے کہ اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں پہلے مرحلے پہ تو میں یہ چاہتی ہوں کہ انہیں شروع ہی سے اسلام کی ٹھوس اور بنیادی تعلیمات بہم پہنچاؤں. پھر دوسرے مرحلے پر ان کے اپنے عمل سے ان کے لیے اچھی مثال قائم کروں. یہ الفاظ بہت نوٹ کیجیے گا، اپنے اچھے عمل سے ان کے لیے ایک مثال قائم کرو. اچھا، ایک اور فلپائن کی ایک اور بہن تھی، ان کا نام ختیجہ، اسلامک نام ختیجہ رکھا گیا. وہ بڑے مزے کی بات کہتی ہیں کہ جب میں دین سیکھنے جاتی تھی تو میرے دل میں بڑی تڑپ ہوتی تھی کہ میں کسی طرح اپنے بچوں کو بھی دین سکھاؤں. مجھے طریقہ نہیں سمجھ میں آتا تھا تو میں جان بوجھ کے کچھ پمفلٹ ان کے گھر میں چھوڑ جایا کرتی تھی جس کو اکثر و بیشتر میرا بیٹا اٹھا کے پڑھ لیا کرتا تھا. جان بوجھ کے اپنے سیل فون پہ میں اذان لگایا کرتی تھی کہ اس اذان کے الفاظ کچھ نہ کچھ تو میرے بچے کے کانوں میں جائیں گے اور وہ اس کے دل کی دنیا بدلے گی. اور میری اس طرح کی چھوٹی چھوٹی کوششوں سے بالآخر میرے بچے بھی میرے ساتھ مسلمان ہو گئے. پیاری بہنوں، یہ موجودہ دور کی باشعور خواتین کے ساری باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. اسی طرح میں سویڈن کی ایک اور خاتون کا پڑھ رہی تھی، امریہ ان کا نام رکھا گیا، اسلامک نام. تو وہ کہتی ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد ایک مسلمان سے شادی کر لی. میرے شوہر کے پہلے سے 5 بچے تھے جن کو میں نے اپنا لیا. اب خود میرے 3 بچے ہو گئے. ان بچوں کی موجودگی میں بھی مجھے بے پناہ آزادی حاصل ہے. ہر شخص کہتا تھا کہ بچوں کی موجودگی سے مجھے پریشانی لاحق ہوگی، لیکن میں اس کا الٹا اثر دیکھ رہی ہوں. میرے نزدیک اسلام کا سب سے اچھا پہلو یہ ہے کہ وہ عورتوں کو گھروں میں رہنے اور بچوں کی تعلیم و تربیت اور دیکھ بھال کی تلقین کرتا ہے. نہ صرف تلقین کرتا ہے بلکہ ان کو ان کی ساری باتیں سجھاتا بھی ہے. ساتھیوں، ایسی بے شمار خواتین ہیں. اس وقت اتنا نہیں ہے ورنہ میرے پاس ایک طویل ترین فہرست ہے ان خواتین کی جنہوں نے بہرحال ان چیزوں کو، اپنی زندگیوں کو، اپنے مقاصد کو، زندہ رہنے کے مقاصد کو سمجھا. اور پھر جب ایسی خواتین جن کے اندر یہ احساس ذمہ داری جب جاگ جاتی تھی تو پھر وہ امت کو بہترین سرمایہ دینے کے لیے تیار ہو جاتی تھی. پیاری ساتھیوں، کیا چٹنی کھلانے والی مائیں اپنے بچوں سے محبت نہیں کرتی تھی؟ بڑے بڑے ناموں کے پیچھے ان کی ماں کا ہمیں کردار نظر آتا ہے. خواہ وہ امام بخاری کی ماں ہو،
خواہ وہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی ماں ہو، خواہ وہ خرم مراد صاحب کی ماں ہو، خواہ وہ میری اور آپ کی ماں ہو، ہماری تربیت ہماری ماں کا بڑا اہم کردار ہے۔ جب تک ہم ان عظیم اور مثالی کرداروں کو پڑھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، اس وقت تک ہمارے اندر نہ جذبے جاگیں گے نہ احساس جاگے گا۔ ساتھیوں، میں آپ سے بہت ریکویسٹ کروں گی کہ وقت نکالیے اپنے لیے، کتابیں اٹھائیے، تذکار صحابیات، تذکار سہولیات، روشن آبگینی جیسی کتابیں میرا اور آپ کا ذہن بنائیں گی، تبھی ہم اچھی مائیں بن سکیں گے۔ ساتھیوں، یہ سب مثالی مائیں میرا رول ماڈل ہے۔ ہم اگر ہم چاہیں کہ ہم سارا وقت ڈرامے دیکھیں، ناچ گانے دیکھیں، اپنی روح کی غذا کو موسیقی بنائیں، اور پھر ہم چاہیں کہ ہم اس امت کا بہترین سرمایہ تیار کریں، تو یہ ہماری بھول ہوگی۔ ساتھیوں، ہمارے بچے بحیثیت رول ماڈل ہمیں دیکھتے ہیں اور ہمیں دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ سرمایہ امت کی حفاظت و تربیت جیسی اہم ذمہ داری کا شعور کیسے پیدا ہو؟ آپ چاہیں تو ان سوالات کو لکھیے، خود غور کرنا ہے، یہ وقت کی بہت اہم ضرورت ہے۔ ساتھیوں، یہ وقت کی بہت اہم ضرورت ہے، مجھے ان چیزوں کو سمجھنا ہے۔ اگر مجھے اپنے سرمایہ کو، اپنی نسل کو، اس امت کو بچانا ہے تو مجھے اور آپ کو جاگنا پڑے گا، مجھے اور آپ کو کھڑے ہونا پڑے گا۔ سرمایہ امت کی حفاظت و تربیت جیسی اہم ذمہ داری کا شعور کیسے پیدا ہو؟ مسلم معاشرے میں نوجوانوں کا کردار کتنا اہم ہے۔ یہ ساری عظیم مائیں تھیں جنہوں نے انتہائی مشکل حالات کے اندر بہت ہمت اور عزیمت کے ساتھ اپنے بچوں کی تربیت کی، اور پھر تربیت کرنے کے بعد انہیں سسٹم کے سامنے لا کھڑا کیا۔ یہ ہے وہ مائیں۔ ساتھیوں، آگے چلتے دیکھتے ہیں ہم کہ مسلم معاشرے میں نا جو ماؤں کا، نوجوانوں کا جو کردار ہے، آپ دیکھیے قرآن و حدیث اس کردار کو کتنا اٹھا رہا ہے، کتنا اجاگر کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں حدیث مبارکہ ہے نا، جس میں 7 لوگوں کو خوشخبری دی گئی ہے، عرش الہی کے وہ سائے میں ہوں گے۔ آپ کو اچھے سے یہ حدیث ذہن میں آ رہی ہوگی۔ ان میں کون ہوگا؟ ان میں ایک نوجوان ہوگا جس کی زندگی، جس کے شب و روز اللہ کی عبادت میں گزری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو جنت، اس نوجوان کو قیامت کے دن عرش کا سایہ دے گا۔ ساتھیوں، وہ کون نوجوان ہوگا؟ وہ نوجوان ہوگا جس نے ہر بندگی کا حق ادا کیا ہوگا، عبد کے مفہوم کو سمجھا ہوگا، جس نے اپنی نوجوانی کو سمجھ لیا ہوگا، اور اس نوجوانی کے مرحلے اور دور سے میں اور آپ بھی گزر رہے ہیں، اور وہی نوجوانی کا مرحلہ اور دور میرے بچوں کے ساتھ آ رہا ہے رہیں گے۔ دنیا کی مشکلات سے تو ہم بچانا چاہتے ہیں، قیامت کی مشکل سے بچانے والی بھی ذات کون ہوگی اللہ رب العزت کے بعد؟ ماں کا کردار، والدین کا کردار۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ پیارے نبی نے اس بات کا شعور بھی دیا کہ نوجوانوں کو کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ کیا تھی وہ حدیث؟ وہ بھی ذہن کو، موت سے پہلے غنیمت جان لو۔ یہ سب چیزوں کو میں اور آپ غنیمت جان لیں، اس سے پہلے کہ میری جوانی، میری عقل، میری چیزیں میرا ساتھ چھوڑ دیں، ہم دواؤں کے اوپر آ جائیں، اب ہمارے پاس کوئی آسرا نہ ہو، اس وقت ہم سوچیں گے ساتھیوں؟ نہیں، اس وقت ہم سوچیں گے، اور بہت جلدی ہمیں ان چیزوں کے بارے میں غور و فکر کرنی ہوگی۔ آپ دیکھیے آخرت میں اہم 5 سوالوں میں سے ایک سوال کیا ہوگا کہ جوانی کن کاموں میں گزاری؟ وہ بچے بتا دیں گے کہ جن کاموں میں اماں نے ہمیں لگایا تھا ہم نے انہی کاموں میں گزار دیے۔ کیا جواب دیں گے ہم اس وقت؟ اس وقت میرے اور آپ کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آئے گا کہ بند کر دو اس کا منہ، یہ تو بہت بول رہی ہے، یہ تو بہت باتیں بول رہی ہے، یہ تو بڑے جھگڑے کر رہی ہے، یہ تو بڑے ایکسکیوز پیش کر رہی ہے۔ تو ہمیں کیا کہا اس وقت؟ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ پھر ہمارے منہ بند کر دیں گے، نہیں نہیں نہیں، اس کو بھی چپ کرو، جو آ رہی ہے اس کے بچے کی رپورٹ وہ پوری پیش کرو۔ آخرت کے اہم سوالوں میں سے پیاری بہنا اہم ترین سوال کیا ہے کہ جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ جوانی کن کاموں میں گزاری؟ پیاری ساتھیوں، ہمیں ان باتوں کی روشنی میں اپنے بچوں کی کردار کی تشکیل دینی ہے، ان کو بتانا ہے کہ چاہے تم کتنے ہی قابل بن جاؤ، تم کتنے ہی پڑھ لکھ جاؤ، کتنی ہی اچھے جاب پر چلے جاؤ، تمہیں اپنی زندگی کا ایک مقصد بنانا ہوگا۔ میں ایک اسکالر کی ایک کلپ سن رہی تھی، تو اس میں انہوں نے بتایا کہ ناروے کے دورے پر گیا، وہاں نوجوانوں سے ملاقات ہوئی، میں نے ان سے پوچھا کہ تمہاری زندگی کا کیا مقصد ہے؟ تو وہ نوجوان بڑے حیران ہوئے، کیا کھانے عیاشی کے علاوہ بھی زندگی کا کوئی مقصد ہوتا ہے؟ ایٹنگ، ڈرنکنگ اینڈ بی ہیپی، بات ختم۔ ہمیں اپنے بچوں کو جنت کا وارث بنانا ہے۔ ساتھیوں، بنانا ہے کہ نہیں بنانا ہے؟ جواب آپ سب جواب دیجیے اس کا۔ بنانا ہے نا؟ یہ وہ سرمایہ ہے جسے
پگھلنے سے ہمیں بچانا ہے. ہمیں ان کو یہ ویژن دینا ہے کہ چاہے کتنی ہی ترقی کر لو لیکن اپنی آئیڈیولوجی کو کبھی نہیں بھولو. اپنے لباس، اپنے کردار، اپنی پسند، اپنی ناپسند، ان تمام چیزوں کو بھولے بغیر تمہیں اپنی دنیا بھی بنانی ہے اور تمہیں انشاءاللہ تعالی اپنی آخرت بھی بنانی ہے. ساتھیوں آئیے چلیے تھوڑا اور آگے چلتے ہیں. بچوں کے حوالے سے ہماری چاہت کیا ہے؟ آئیے نیکسٹ سلائیڈ پہ چلتے ہیں کہ بچوں کے حوالے سے ہماری چاہت کیا ہے. ہم کیا اپنے بچوں کو دیکھنا چاہتے ہیں لیکن ہم کر کیا رہے ہیں. لیکن یاد رکھیے جو کچھ بھی چاہت ہم بچوں کے لیے دیکھتے ہیں نا، پہلے اسے ہمیں خود بننا ہوگا. یاد رکھیے گا، لیڈ بائی ایگزامپل. ہمیں ایگزامپل بننا ہوگا. ہماری کیا ہے چاہت بچوں کے لحاظ سے؟ ہم کیا اپنے بچوں کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ کیا دیکھنا چاہتے ہیں ساتھیوں؟ یہاں پہ لکھیے، آپ بتائیے مجھے کہ ہماری کیا چاہت ہے بچوں کے لیے. یہی نا کہ وہ بہت اوبیڈینٹ ہو، بہت صفائی پسند ہو، ہمارے بچے نماز پڑھتے ہو، ہماری بچے ہماری بات مانتے ہو. یہی چاہت ہے نا ہمارے اندر. آئیے دیکھتے ہیں اولاد کے حوالے سے. پھر ان چاہت کے ساتھ ساتھ یہ چاہت کو آپ ایک طرف رکھیے گا، ذہن میں رہے کہ ہم اپنے بچوں کے بارے میں کیا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی چاہت کو ذہن میں رکھتے ہوئے آئیے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں کہ ہمارے مسائل اولاد کے حوالے سے کیا ہیں. کیا مسائل ہیں ہماری اولاد کے حوالے سے؟ آپ بہنیں یہاں پہ حصہ لیجیے، بتائیے کیا کیا مسئلے اولاد کے حوالے سے دیکھتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، بات نہیں سنتے ہیں. اور کیا ہے؟ آپ بہنیں اس میں حصہ لیجیے. آواز آ رہی ہے نا بہنوں میری؟ ٹھیک. ہاں، بات نہیں سنتے ہیں، سیریس نہیں ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، چیختے ہیں، بہت چیخ کے بات کرتے ہیں. جی میرے بچے، ہم اکثر یہ بات بولتے ہیں کہ ہاں نماز نہیں پڑھتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، دین نہیں سیکھ رہے ہیں، ہم میرے بچے قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں وقت پر. ٹھیک بات کہیے، وقت پر نماز نہیں ہے. الماری کی کیا حالت بنائی ہوئی انہوں نے، کپڑے یہ نہیں تہہ کرتے ہیں، تمیز سے بات نہیں کرتے ہیں. ایک بہن ٹھیک ہے میری بہنوں، پرائیویٹ چیٹ کی بجائے اگر آپ سامنے لکھیں گی تو وہ زیادہ اچھا رہے گا. سب بہنوں کو فائدہ ہوگا آپ سے کہ کھانے میں نخرہ کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، ہمارے پاس بچوں کے حوالے سے یہ سارے مسائل ہیں. ساتھیوں دل ان سارے مسائل کو سامنے رکھے گا اور دل پہ ہاتھ رکھ کے فیصلہ کیجیے گا کہ یہ سب کچھ کس سے سیکھ رہے ہیں. کس سے سیکھ رہے ہیں وہ یہ سب کچھ؟ مجھ سے سیکھ رہے ہیں نا، مجھ سے سیکھ رہے ہیں. پہلا نمونہ میں تھی ان کے لیے. میں بھی تو چیخ کے بات کرتی ہوں اپنے بچوں سے. جب بچے چیخ کے بات کر رہے ہیں تو مجھے بہت برا لگ رہا ہے. میری اپنی الماری کی کیا حالت ہے، بچوں کی نماز کی کتنی فکر ہے. وہ ماں باپ کو خود کب نماز پڑھتے دیکھ رہے ہیں؟ وہ دیکھ رہے ہیں کہ صبح کے وقت بھی، آج تو چلیے آج کل سردی کا دن ہے، نماز کے اوقات دیر تک رہتے ہیں. جب نماز کے وقت 5 بجے ختم ہو جاتا ہے تو اس وقت منہ اندھیرے کیا ہو رہا ہے. ساتھیوں ہم خود جب گھر سے باہر نکل رہے ہوتے ہیں تو کون سا ہمیں نماز کا خیال ہوتا ہے؟ کیا مجھے اور آپ کو بچے کے جمعے کی فکر ہوئی؟ ڈاکٹر کے یہاں لے جانے کے لیے میں اسکول سے اس کو پک کر لیتی ہوں، مجھے اس کے لیے کوئی خاص اپائنٹمنٹ ہو، کوئی خاص کام ہو، کوئی خاص گیم ہو، میں پک اینڈ ڈراپ بھی کر لیتی ہوں آرام سے. میں نے کب بچے کی جمعے کی فکر کی؟ میں نے کب اسکول میں کہا کہ میں اس بچے کو اس جمعے کی نماز کے لیے لے جانا چاہتی ہوں؟ میرے پاس کمپلین بہت ہے کہ بچے کھانے میں بہت نخرہ کرتے ہیں. میں نے بھی تو بابانگے دہل ڈائننگ ٹیبل پہ کہا مجھے یہ نہیں کھانا پسند، مجھے وہ کھانا نہیں پسند. ان کیا گئے تھے، انہوں نے تو ایسے کھانا رکھ دیا تھا، وہ تو بالکل اچھا کھانا نہیں تھا، اس سے اچھی تو میں کوکنگ کرتی ہوں. ساتھیوں ہم بچوں کے مسائل جو دیکھ رہے ہیں نا کہ ہمارے بچوں کے کیا مسائل ہیں، تو ہمیں خود اپنی شکل ان مسائل میں نظر آ رہی ہے. میں جو کمپلین اپنے بچوں سے کر رہی ہوں، میں وہ بات نہیں سنتے ہیں. وہ دیکھ رہے کہ تو میری اماں بھی ابا سے اپنی بات نہیں کرتی، والدین سے بات نہیں کر رہی ہوتی ہے، میری ماں بھی تو ایسے ہی کرتی ہے نا. تو ساتھیوں ہم بچوں کے دین کے لیے فکر کرتے ہیں، وہ بچہ ہم خود دیکھ رہا ہے کہ میری اماں کو کون سی اپنی بہت زیادہ فکر ہے. تو ان چیزوں کے بارے میں ساتھیوں ضرور سوچئے گا کہ ہماری بچوں کے لیے چاہت کیا ہے اور ہم کر کیا رہے ہیں. ہمارے پاس بچوں کے ڈھیروں مسائل ہیں، ان مسائل کی وجہ کیا ہے؟ کیا ہے وہ مسائل کی وجہ؟ اس مسائل کی وجہ ہو سکتا ہے کہ میں خود ہوں. مجھے دیکھ رہا ہے بچہ، ہر چیز میں مجھے کاپی کر رہا ہے، حتیٰ کہ ماں کے ہنسنے کا اسٹائل تک بچوں میں اترتا ہے، ماں کے بولنے کا اسٹائل بچوں میں اترتا ہے، حتیٰ کہ ماں باپ جو الفاظ یوز کرتے ہیں وہ تک الفاظ بچے یوز کر رہے ہوتے ہیں. پیاری بہنوں، محبت اور غصے میں ہمارا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ افراط و تفریط کا شکار ہو چکے ہیں. کبھی بہت سختی کیا، کبھی حد سے زیادہ لاڈو پیار. توازن نہیں ہے، جہاں نہیں بولنا ہے وہاں بے دریغ بولتے ہیں، اتنا بولتے ہیں کہ جب صحیح بات بولنے کا وقت آتا ہے تو بچے ادھر نکل جاتے ہیں. اہم ایشو، اہم بات پر بولتے ہی نہیں ہے، آتے ہی نہیں ہے اہم چیز پر.
دین کو کبھی سیریس لیے ہی نہیں ہے. دین کے بارے میں ہمیشہ یہی ہوتی ہے، نہیں 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 بچوں کے سامنے نہیں، ابھی ٹھیک ہے، ابھی ٹھیک ہے، ابھی موت کا کیا ذکر کرنا، ابھی فلاں کیا ذکر کرنا، نہیں نہیں ارے ابھی بہت وقت پڑا ہے، سب کچھ وقت کے ساتھ آ جائے گا. دین کے لیے ہم مائیں خود بولتے ہیں کہ ابھی کون سا وقت ہے، ابھی بہت وقت پڑا ہے، سیکھ لیں گے ہمارے بچے بھی دین. ہم اپنے بچوں کے لیے خود یہ بات بولتے ہیں. ساتھیوں، جب شخصیت مکمل ہوگی تو کیا بدلنا آسان ہوگا ان کو؟ محبت تو صحابیات بھی بہت کرتی تھی اپنے بچوں سے. حضرت زبیر بن عوام کی والدہ کا میں پڑھ رہی تھی، عشرہ مبشرہ میں سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت صفیہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پھپھی تھی حضرت صفیہ، ان کے یہ بیٹے تھے، بڑے مضبوط کردار کی تھی. وہ خاتون بھی خود بڑے مضبوط کردار کی تھی. جب ماں مضبوط ہو، دیندار ہو، تو پرورش کرو پھر کچھ اور ہو جاتا ہے. حضرت صفیہ نے اپنے بیٹے پر سختی کیا کرتی تھی، بڑی سختی اکثر کر دیتی تھی. تو لوگ ٹوکتے تھے کہ بھئی یہ کیا کرتی ہو، اتنی سختی نہیں کیا کرو. تو وہ ہمیشہ یہ کہتی تھی کہ میں اس کو اس لیے سختی کر رہی ہوں کہ تاکہ یہ گھر سے باہر مضبوط نظر آئے، لوگوں کے سامنے کھڑا ہو سکے. اور پھر یہی حضرت زبیر بن عوام تھے. آپ دیکھیے اتنی پیاری ماں کا کیا کردار نظر آیا، کیا چیز ہمیں نظر آئی کہ وقت نے دیکھا کیا رزلٹ نکلا. وقت نے دیکھا کہ حوالی رسول کے نام سے ان کو یاد کیا گیا، ان کو پکارا گیا. محبت اور سختی کے درمیان توازن قائم ہونا چاہیے ساتھیوں. جب تک ہم محبت اور غصے میں، پیار میں اور سختی میں توازن قائم نہیں کریں گے نا، تو پھر ہم بہترین سرمایہ امت کے حوالے ہم نہیں کر سکتے. ساتھیوں، ان لوگوں نے محنت کی، ان لوگوں نے بہترین سرمایہ جو تھا وہ امت کے حوالے کیا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمیں اتنے پیارے پیارے، اتنے خوبصورت رول ماڈل ہمیں نظر آ رہے ہیں. اچھا آئیے تھوڑا اور آگے چلتے ہیں. باطل کا پلان کیا ہے؟ میں آپ کو ایک قصہ سناتی ہوں آئندہ نسل کے حوالے سے کہ شیخ حسین تھے، ایک لیڈر تھے. تو انہوں نے بڑی ہی زبردست بات کہی تھی. وہ بات ہمیشہ مجھے یاد رہتی ہے کہ ہمارا دشمن چاہتا ہے کہ ہم سے ہماری نوجوان نسل چھین لے، اور ہم اپنی نوجوان نسل کو بچانا چاہتے ہیں. سارا جھگڑا، ساری لڑائی صرف اسی ایک بات پر اٹکی ہوئی ہے. اگر وہ چھیننے میں کامیاب ہو گئے تو فتح ان کی، اور اگر ہم بچانے میں کامیاب ہو گئے تو فتح ہماری. ساتھیوں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ہماری نوجوان نسل کو کیسے چھین رہے ہیں؟ کیا وہ رضوان، فہیم، وسیم کو پکڑ کر ڈیوڈ اور جوزف میں بدل رہے ہیں؟ نہیں، اس رضوان کو رضوان ہی رہنے دیا جائے. اس سے اس کی جوانی، اس کا ٹیلنٹ، اس کی سوچ و فکر، اس کا ویژن، اس کا ایمان، اس کی حیا چھین لی جائے. اگر ایک مسلمان نوجوان سے اس کی آئیڈیالوجی چھین لی جائے نا، تو یہ خود بخود ہماری گود میں آ گرے گا. اچھا ساتھیوں، یہ انالیسس صرف ایک جگہ کا نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا کے نوجوان نسل کی انالیسس ہے. نوجوانوں کا بیہیویئر، ان کا ایٹیٹیوڈ، ان کا ڈائریکشن، ان کی ان چیزوں کو تبدیل کرنے کے بہت مواقع مہیا کیا جا رہا ہے. کیا کوئی بھی زبردستی ہم سے ہمارا ویژن ہم سے چھین سکتا ہے؟ نہیں، جب تک کہ ہم خود کمزور نہ پڑ جائے. ہم نے جب کمزوری دکھائی تو باطل کے لیے کام آسان ہو گیا. عزیز بہنوں، ہم ماؤں کو سب سے پہلے یہ بات سمجھنی ہوگی کہ ہم امت محمدی کا حصہ ہیں، جس کو قرآن نے خیر امت کا ٹائٹل دیا ہے. ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس کتنی بڑی طاقت موجود ہے نوجوانوں کی صورت میں. میں پھر اسی بات کی طرف آؤں گی کہ جب میں یہ کہہ رہی ہوں نا کہ نوجوان، تو نوجوان کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ پڑوس کا بچہ، محلے کا بچہ، یا کسی عالم یا اسکالر کا بچہ ہے. نوجوان کا مطلب ہے میری اولاد، میرے بچے. آپ نے یہ حدیث تو کئی بار سنی ہوگی نا کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. آپ نے جب بھی یہ حدیث سنی ہوگی، یا میں نے جب بھی یہ حدیث سنی، تو $5 یا $10 کسی کو دے دیا ہوگا کہ چلو بھائی، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے. ساتھیوں، لیکن اس حدیث کا اطلاق صرف $5 یا $10 پر نہیں ہوتا ہے نا، صرف منی گیونگ اینڈ ٹیکنگ پر نہیں ہوتا ہے. اپنے دینے کی بہت ساری چیزیں بھی ہیں اس دنیا کو جو ہم اس نوجوان کے ذریعے سے دے سکتے ہیں. اپنے بچوں کے اندر اگر ہم ان کی ویلیو، ان کا کلچر، ان کی سویلائزیشن، ان کی آئیڈیالوجی، مشن آف لائف، یہ سب چیزیں اگر ہم اپنے بچوں میں کوٹ کر بھریں گے، تو پھر ہماری یہ نوجوان دنیا کو یہ چیزیں دینے والے بنیں گے. صرف پیسہ دینے کی چیزیں نہیں ہوتی ہیں، ہم اپنی سوچ، اپنا ویژن، اپنی آئیڈیالوجی، اپنی مشن، اپنا کلچر، ہم اور بھی بہت کچھ ہم اس دنیا کو دے سکتے ہیں. ساتھیوں، ہم خیر امت ہیں. ہمیں یہ سب کچھ
اپنی نوجوان نسل کو، اپنی امت کو دینا اور انہیں خیر امت بنانا ہے. اس ٹائٹل کی ہمیں حفاظت کرنی ہے. وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ امامہ کے منصب تک مجھے اور آپ کو کوشش کر کے پہنچنا ہوگا. کلچر، ترقی، فیشن، سوچ، لیکن ہم یہ سب کچھ دیں گے اپنے بچوں کو، ہم سب کچھ دیں گے، لیکن ان کے ویژن ان سے نہیں چھینیں گے. اس ایک صاف اور شفاف سوچ کے ساتھ ہم اپنے بچوں کو ترقی کے میدان میں آگے لائیں گے. جب ہمارے بچے ترقی کے میدان میں دین کی، اسلام کی، اپنی آئیڈیالوجی کے ساتھ جب کھڑے ہوں گے، تب ہم بہت خوش کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ وہ امت ہے، یہ وہ سرمایہ ہے جس کو خیر امت کا ٹائٹل دیا گیا ہے. ساتھیوں، ہم اس ٹائٹل کے رکھوالے ہیں. میں بہت ساری چیزیں آپ بھی دیکھ رہی ہوں گی، آپ بھی پڑھ رہی ہوں گی کہ باطل کا پلان کیا ہے. آپ کو باطل کا پلان میں نے آپ کے سامنے صرف ایک چھوٹی سی مثال رکھی کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم سے ہماری نسل چھین لے ہمارے بچے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو ہم بچا لیں. ساتھیوں، میں اللہ ربی ہماری نسلوں کی حفاظت کرے، اللہ ربی ہمارے بچوں کی حفاظت کرے. میں سن رہی تھی، ایک ساتھی بتا رہی تھی کہ ایک ٹیچر تھی، وہ انگلش کے لیے انگلش کی ٹیچر تھی، وہ کہیں جاتی تھی کچھ سیکھنے کرنے، تو وہاں پہ جب بات ہو رہی تھی، اس کے جو ٹیچر تھے وہ جب بات کر رہے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو ڈیول نیشنلٹی ہے اور یہ جو بچے ہیں جو یہاں پیدا ہو رہے ہیں، جن پہ ہم ابھی محنت کر رہے ہیں اور اپنے کلچر کو ان کے اوپر رکھ رہے ہیں اور ان کو سکھا رہے ہیں، تو یہ نسل تو چلیے ابھی ہماری ہے، لیکن اس کے بعد کی جو نسل ہوگی، جو مزید اس کے بعد ان کے بچے جو ہوں گے، وہ پھر ہمارے ہوں گے. یہ پلان، یہ چیزیں، ساتھیوں، وہ نسل کیسے ان کی ہوگی اگر ہمارے والدین نے ہمارے اوپر محنت کی ہے یا نہیں کی؟ آپ سب جواب دیجئے. ہمارے والدین نے ہمارے اوپر محنت کیا ہے نا، تو پھر ہمیں اپنے بچوں پہ محنت کرنی ہے. ہم اپنے بچوں پہ محنت کریں گے، انہیں ایک صحیح مسلم بنائیں گے، تو پھر وہ بچے اپنے بچوں کی محنت کریں گے. کیسے ہم سے ہماری نسل کوئی چھین سکتا ہے؟ کبھی نہیں ایسا ہو سکتا. اللہ ربی ہمارے نسلوں کی حفاظت فرمائے. ہمیں وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ امامہ کے منصب تک لے جانا ہے اپنے بچوں کو. ساتھیوں، دور اندیشی مومن کی بہت بڑی خوبی ہے. ہم اپنے نوجوانوں کو اگر کچھ بنانا چاہتے ہیں تو ہم ماؤں کو اپنی آنکھ کھولنی ہوگی. وقت کے تقاضوں کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ فکر مندی کے احساس کے ساتھ ہمیں اپنی آنکھیں بھی کھولنی ہوگی، اپنے مطالعے کو بھی بڑھانا ہوگا اور چیزوں کو سمجھنا بھی ہوگا. آئیے آگے چلتے ہیں. بچوں اور نوجوانوں کے نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں کچھ چیزوں کے، ان کے مسائل اور پریشانیاں. بڑوں سے ظاہر بڑوں کو شکایت ہوتی ہے. ساتھیوں، یہ جیتے جاگتے بچے ہیں، ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ کیوں ہر وقت بچوں سے ہماری ٹھنی رہتی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ سارا الزام ہم بچوں پہ ڈال دیتے ہوں؟ ہم اپنی غلطیاں کب مانیں گے؟ ہم سے بھی تو غلطیاں ہو سکتی ہیں. کیا کبھی میں نے اللہ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ بچوں کے معاملے میں جو میں فیصلہ کر رہی ہوں، جو میں کام کر رہی ہوں، اللہ تعالیٰ اس میں آپ اپنی مدد شامل فرمائیے. بچوں کے کاموں میں ہماری مرضی، اللہ اپنی مرضی شامل کر دیجئے. ان کے بارے میں جو میں فیصلہ کروں، بہترین فیصلہ کرنے والی میں بن جاؤں. ساتھیوں، ہمارے بچوں کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے بچوں کی کیا ضرورتیں ہیں؟ اس چیز کو مجھے اور آپ کو آج ہی سمجھنا ہوگا. ایسا نہ ہو کہ وقت بہت تیزی سے نکل جائے. جب ان کو وقت دینے کا وقت تھا تو ہم کہاں مصروف تھے؟ ہم کیا کر رہے ہوتے؟ بے حیائی کے ماحول میں ان سے ہم نے سختی کے بجائے ساتھیوں دوستی کرنا ہے. ان کو سمجھیں گے تو ان کو بدلنا آسان ہوگا. ساتھیوں، سمجھنے پر بدلنا آسان ہو جاتا ہے. اعتبار، دوستی، پیار بھری رہنمائی، گھر کے کاموں میں مشورہ، ان کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا، پازیٹیو ایکٹیویٹی دینا. تبھی تو ہم بار بار آپ کے سامنے کہتے ہیں کہ بچوں کی اپنی صحبت کے ساتھ ساتھ بچوں کی صحبتوں کی فکر. ہمیں بچوں کے دوستوں کی کتنی فکر ہوتی ہے. کون ہے دوست تمہارے؟ کبھی اپنی دوستی کو دیکھا ہے؟ کون ہے میری دوستیں؟ میں کن کے درمیان رہتی ہوں؟ میں جن گھروں میں جاتی ہوں ان گھروں میں تو میرے بچے بھی میرے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں. میں کیا کر رہی ہوتی ہوں؟ کہاں لے جا رہی ہوں اپنے بچوں کو؟ میری دوستوں کے بچوں سے میرے بچوں کو کیا چیزیں مل رہی ہیں؟ یا اگر میرا کردار اور میری تربیت اتنی مضبوط ہے تو کیا میرے بچے جب دوسرے بچوں کے گھروں میں جاتے ہیں تو اتنے مضبوط کردار ہے کہ وہ اپنا کوئی اثر چھوڑ کر آ سکے؟ ساتھیوں، ان چیزوں کے بارے میں فکر مندی محسوس کرنا ہے. یہ ہمارے روز و شب کے مسائل ہیں. آنکھیں بند کر کے ہم نہیں جی سکتے ہیں. ہم پیرنٹنگ پہ بہت بات کرتے ہیں، کوئی اصول بتا دو، کوئی طریقہ بتا دو، کوئی دعا بتا دو، میرے بچے بدل جائیں. ساتھیوں، سب سے پہلے تو ہمیں یہ دعا کرنی ہے. ہمارے بچوں کو بھی بڑوں سے بہت شکایتیں ہیں.
ان کی ضروریات، ان کی چیزیں، ان کو سب کو دیکھیں گے تو پھر ہمیں سمجھ میں آئے گا۔ آئیے نیکسٹ سلائڈ پہ چلتے ہیں۔ مجھے بہت اچھا لگا اس میں کہ کنیکشن بیفور کریکشن، مجھے بہت اچھی لگی یہ چیز کہ انکریجمنٹ چینج برین کیمسٹری اینڈ بہیویئر، ٹرائی اٹ یو ول بوتھ فیل بیٹر۔ کتنی اچھی بات اس میں! واقعی ساتھیوں، غلطی ہو جانے پر، سختی ہو جانے پر، غصے کا اظہار ہو جانے پر، مشکلات میں ٹھن جانے پر ایک ذرا سا کھینچ لیجئے بچے کو اپنے قریب، گلے لگا لیجئے۔ آج بہت ڈانٹا تھا نا بیٹا، میرا بھی دل دکھا تھا۔ ماں کب ڈانٹ کے خوش ہوتی ہے؟ آج تم نے بڑا اچھا کام کیا تھا، دل بڑا خوش ہوا تھا، بس ایک ضروری کال آ گئی تھی بیٹا، بس میں خوشی میں شریک نہیں ہو سکی، ادھر آؤ میں تمہیں گلے لگاؤں، ادھر آؤ میں تمہیں پیار کروں۔ تم نے آج بڑا اہم کام کیا، آج میرا سر بڑا اونچا کیا، آج یہ نمبر بڑا اچھا تھا، یہ چیز بڑی اچھی تھی، آج بڑے اچھے سے تم کپڑا پہن کر گئی تھی، اللہ آج بہت اچھا لگا، تم نے یہ آنسر دیا تھا۔ ساتھیوں، ایک ذرا سا گلے لگا لینا، حق کر لینا، محبت کر لینا، یہ ساری چیزیں ہمارے بچوں کے اندر بڑی پازیٹیو چینج لائے گی۔ لیکن یہ سب کچھ کیسے اور کب ممکن ہوگا؟ جب اعتبار، دوستی ہو، پیار بھری سے پیار کرنا۔ قرآن اس سلسلے میں بڑی اچھی رہنمائی دیتا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ جب پروگرام شروع ہو رہا تھا تو سورہ حدید کی ایک آیت لگی تھی اور اس کی بڑی پیارا ترجمہ ہے، آپ ان آیتوں کو دیکھیں تو بہت کچھ سمجھ میں آتا ہے۔ زندگی کے جو وہ 4 اسٹیج ہوتے ہیں نا، لعب، لہب، زینت اور فخر کرنا، یہ چاروں اسٹیج کو قرآن نے سورہ حدید کی ان آیات کے اندر سمو دیا ہے۔ کوئی فرسٹریشن نہیں ہے، کوئی گھبراہٹ نہیں ہے۔ آئیے ان آیتوں کا ترجمے کو ہی ہم جلدی سے دیکھ لیتے ہیں۔ خوب جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں کہ کھیل اور دل لگی اور ظاہری ٹیپ ٹاپ اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانا اور مال و اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بارش ہو گئی تو اس سے پیدا ہونے والی نباتات کو دیکھ کر کاشتکار خوش ہو گئے، پھر وہی کھیتی پک جاتی ہے اور تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہو گئی، پھر وہ بھس بن کر رہ جاتی ہے۔ اس کے برعکس آخرت وہ جگہ ہے جہاں سخت عذاب ہے اور اللہ کی مغفرت اور اس کی خوشنودی ہے۔ دنیا کی زندگی ایک دھوکے کی ٹٹی کے سوا کچھ نہیں۔ دوڑو اور ایک دوسرے پر آگے بڑھ جانے کی کوشش کرو۔ کتنی پیاری آیت، سابقوا الی مغفرت۔ دوڑو اور ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرو اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت زمین و آسمان جیسی ہے، جو مہیا کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ ساتھیوں، کام ذرا آسان ہو گیا اس آیتوں کو پڑھ کر۔ ساتھیوں، کام بہت آسان ہو گیا۔ یہ آیتیں ہمیں زندگی کا صحیح کانسیپٹ دیتی ہیں۔ تقویٰ کے ساتھ ساتھ دیکھیے زندگی کی وہ سارے اسٹیج آ رہا ہے کہ پہلے لو لہب ہے، کھیل کود ہے، بچہ اس میں مگن ہو جاتا ہے، پھر تھوڑا بڑا ہوتا ہے، بننے سنورنے کی اسے فکر ہوتی ہے، پھر تھوڑا اور بڑا ہوتا ہے، پھر فخر کرتا ہے۔ ساتھیوں، ان ساری چیزوں کو، زندگی کے ان سارے اسٹیج کو قرآن نے کتنے خوبصورتی سے میرے اور آپ کے سامنے اس نے حل بتا دیا ہے۔ ہمیں سبقت کرو، آگے بڑھو، بڑھنا ہے آگے بڑھو، ضرور بڑھو، لیکن کن چیزوں میں؟ ان تمام چیزوں کو، ان تمام کاموں کو جو لو لہب ہے، زینت ہے اور فخر کرنا ہے، یہ سب زندگی کے سٹیج ہیں۔ یہ آئیں گے، تمہارے ساتھ بھی آئے جب ہم چھوٹے تھے، جب ہم خود ان سٹیج سے گزر رہے تھے، یہ سب سٹیج ہمارے ساتھ بھی آ چکے ہیں، یہ ہمارے بچوں کے ساتھ بھی آئیں گے۔ بات یہ ہے کہ ان سٹیج کو تقویٰ کے اندر باؤنڈ کرنا ہے۔ جب ماں تقویٰ کے لیول پر ہوگی تو وہ بچوں کے تقویٰ کے لیول کو کنٹرول کر سکے گی، باؤنڈ کر سکے گی، اس کو اندر لا سکے گی۔ قرآن کتنے پیار سے بتا رہا ہے کہ سبقت کرنا ہے، ٹھیک ہے، ضرور سبقت کرو، ضرور آگے بڑھو، تو لیکن کس میں آگے بڑھو گے؟ سابقوا الی مغفرت، اپنے رب کی طرف، اپنے رب کی جنت کی طرف، اپنے رب کی اس وعدے کی طرف تم سبقت کرو، دوڑ لگاؤ۔ وقت کم ہے، کب دوڑ لگائی جاتی؟ جب وقت کم ہوتا ہے۔ اپنا ڈائریکشن ٹھیک کرو۔ کہیں ہم جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہم روڈ میپ نکال لیتے ہیں، کہاں کیسے ڈائریکشن نکالو تاکہ منزل تک پہنچنا آسان ہو۔ میرے پاس ہے ڈائریکشن، میں ڈاکٹر انجینئر بنانے کے علاوہ اور کیا بنانا چاہتی ہوں بچوں کو؟ ہے کوئی ڈائریکشن میرے پاس؟ کوئی ایک صاف ٹھیک ویژن ہے؟ میں نے اس اسکالر کی آپ کو بات بتائی تھی نا، جو بچوں کے محفل میں گیا اور اسے پوچھا آپ کی زندگی کا کیا مقصد ہے، تو بچے حیران ہوئے کہ ہیں زندگی کا کوئی مقصد ہوتا ہے۔ ساتھیوں، کیا میں نے اور آپ نے اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم، اعلیٰ اسٹیٹس کے علاوہ بھی کچھ بتایا ہے کہ تمہاری زندگی کا کیا مقصد ہے؟ تم کہاں جانے والے ہو؟ تم کیا کرنے والے ہو؟ تمہیں کس چیز کی طرف دوڑنا ہے؟ جب ڈائریکشن صحیح ہوگا نا ساتھیوں، تو پھر دوڑ لگانا آسان ہو جائے گا۔ اور دوڑنا بھی کیسے ہے؟ وسائرو، دوڑو سرعت کے ساتھ،
وقت کم ہے، جلدی کرو جلدی کرو، تمہیں کہاں جانا ہے؟ تمہاری منزل جنت ہے، تو جنت میں جانے کے لیے تم کو پھر اپنا ڈائریکشن صحیح کرنا ہوگا۔ ساتھیوں یہ آیت بہت زبردست طریقے سے زندگی کے تمام اسٹیج کی طرف ہمیں رہنمائی بھی کرتی ہے۔ ایک بات یاد رکھنا ہے، ہماری کوششیں باقاعدہ ہوں گی، بے قاعدہ نہیں۔ جوش چڑھا، خوب کر لیا خوب کر لیا خوب کر لیا، جوش اترا، بزی ہو گئے، چلو بھائی بھول گئے، بھولے تو ہفتوں بھولے رہے، جوش چڑھا تو روز دن میں 10 دفعہ بھی ان کو وہ بات کر رہے ہیں، فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں بچے۔ ماں کے انداز میں، ماں کے لب و لہجے میں، ماں کے علم میں اگر توازن ہوگا تو انشاءاللہ تعالی یہ بچے بھی پھر توازن ہی کی راہ میں چلیں گے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب جوش چڑھتا ہے تو بہت کچھ کر لیا، بچوں نے جیسے دیکھا کہ ماں کو جوش چڑھا، ماں عمرہ کر کے آئی، ماں نے اسکارف پہنا، جوش اترا پھر کہاں اور کدھر اور کیسے اور کدھر چادر اور کدھر، بہت لمبی کہانی ہے ساتھیوں۔ ہمیں بہت ہی فکر مندی کے ساتھ اپنے احساسات کو جگانا ہوگا۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ بچوں کا رول ماڈل کس کو بنانا چاہتے ہیں؟ کون ہے ہمارے بچوں کا؟ آپ جواب دیجئے ساتھیوں، بچوں کا رول ماڈل کس کو بنانا چاہتے ہیں؟ لیکن ان کا رول ماڈل ہے کون؟ جواب دیجئے ساتھیوں، جلدی لکھیں کہ ہم بچوں کا رول ماڈل کسے بنانا چاہتے ہیں؟ کون ہے بھئی ہمارا رول ماڈل؟ اور بالکل ساتھیوں، ہم بچوں کا رول ماڈل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانا چاہتے ہیں، ہم صحابہ کرام کو، سیاد کو، بہادر لوگوں کو، نامور لوگوں کو رول ماڈل بنانا چاہتے ہیں۔ یہی بات ہے نا؟ ٹھیک ہے، لیکن سچی بتائیے گا، بچے دیکھ کس کو رہے ہیں؟ ہم رول ماڈل تو بچوں کو بنانا چاہتے ہیں، صحابہ اور صحابیات ٹھیک ہو، بچے دیکھ کس کو رہے ہیں؟ کس کو دیکھ رہے ہیں بچے؟ مجھے دیکھ رہے ہیں، میرے بچے مجھے دیکھ رہے ہیں۔ ہم بچوں کو صحابہ سے جوڑنا چاہ رہے ہیں، بچہ تو مجھ سے جڑا ہوا ہے، وہ تو اٹھتے بیٹھتے مجھے دیکھ رہا ہے، گویا کہ مجھے سب سے پہلے خود صحابہ سے، صحابیات سے جڑنا ہوگا، مجھے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے جڑنا ہوگا۔ بچہ آٹومیٹک صحابہ سے جڑ جائے گا، بچہ آٹومیٹک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جائے گا۔ ساتھیوں، ہم رول ماڈل کس کو بنانا چاہتے ہیں، یہ چیزوں کو ضرور ذہن میں رکھیے گا۔ آج کی حقیقت یہ ہے کہ میری اولاد میرے اندر کی منافقت دیکھ رہی ہے، میرا بچہ دیکھ رہا ہے کہ امی تو مسجد کا یہ لباس رکھتی ہیں اور مال کا امی کا یہ لباس ہے، امی جب درس میں جاتی ہیں تو اس طرح کے کپڑے پہنتی ہیں، اور امی جب اپنے دوستوں کی پارٹیز میں جاتی ہیں تو امی کا یہ حال اور حلیہ ہوتا ہے۔ ساتھیوں، وہ بچہ دیکھ رہا ہے کہ میری ماں تو صرف رمضان کی مسلمان ماں ہے۔ میں نے اپنی ماں کو قرآن پڑھتے، ایک اسکول میں ایک بچے سے پوچھا گیا کہ آپ کی ماں کب قرآن پڑھتی ہے؟ اس نے کہا رمضان میں۔ میں تو پہلا جواب سن کے تو میں بڑی خوش ہوئی، میں نے کہا اوہ ویری گڈ، بچے کی ماں پڑھتی ہے قرآن۔ اس کے دوسرے جملے پہ آئی تو میری اپنی خود عقل اٹک کے رہ گئی کہ رمضان میں، گویا کہ بچے نے صرف ماں کو رمضان میں دیکھا ہے۔ ایک اسکول ٹیچر سے میری ملاقات ہوئی، وہ کہنے کہ میں جب دیکھتی کہ بچی مسجد سے نکلتی ہے تو اسکارف کو وہ بیگ میں ٹھوس لیتی، جب مسجد سے نکلتی ہے وہ اسکارف کو بیگ میں ڈال لیتی۔ ایک دن میں نے بچی سے پوچھا کہ بیٹا یہ کیا کرتی ہے، اسکارف کیوں اتارتی ہو، گھر پہنے ہوئے جاؤ۔ تو اس بچی نے انتہائی شان بے نیازی سے اور بڑے پیارے انداز میں کہا کہ امی بھی تو ایسا کرتی ہے۔ ساتھیوں، کیا گواہی چھوڑ رہے ہیں اس دنیا کے اندر؟ کبھی ہم نے سوچا کہ ہم کر رہے ہیں وَقَدَّمُوا آثَارَهُمْ، کیا پڑھتے ہیں سورہ یاسین میں، ہم کیا آثار چھوڑ کے جا رہے ہیں اس دنیا میں؟ پیاری بہنوں، خواہشیں اور تمنائیں اور آرزویں تو بہت ہیں، ہمیں خواہش اور تمنا سے انہیں امت کا سرمایہ صرف نہیں بنانا ہوگا، نہ خواہش اور تمناؤں اور آرزوؤں سے جنت ملے گی۔ ساتھیوں، جب تک ہماری کوشش نہیں ہوگی، ہم یہ کہہ کر نہیں چھوٹ جائیں گے کہ تربیت کی ذمہ داری تو اور لوگوں کی تھی، باپ بھی تو تھا، یہ بھی تھا، وہ بھی تھا۔ ساتھیوں، اس وقت صرف دوسروں کے اوپر الزام رکھنے کے بجائے میں اپنے آپ کو دیکھوں کہ میرا بچہ مجھے کاپی کرتا ہے۔ میرا بچہ تو اگر غلطی سے کسی کو امی بھی کہہ دے تو میں پھڑک اٹھوں گی، وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، میں وہ اس کی ماں۔ ماں ملنسار ہوتی ہے، بچے ملنسار ہوتے ہیں، ماں دعویٰ کا کام کرتی ہے، بچہ دعویٰ کا کام کر رہا ہوتا ہے، ماں کا لباس ساتر ہوتا ہے، بچے کا لباس بھی ساتر ہوتا ہے، حتیٰ کہ ماں جس رشتے کو محبت دیتی ہے، احترام دیتی ہے، بچہ بھی اسی خالہ پھوپھی چچی کو احترام اور محبت دیتا ہے، گویا کہ بچہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ صحابہ اور صحابیات سے پہلے ساتھیوں، مجھے اور آپ کو بچوں کے لیے رول ماڈل بننا ہوگا۔ ہم نے صحابہ کو پڑھا، ہم نے صحابیات کو پڑھا، پہلے ہم خود پڑھیں، پہلے ہم خود ان سے اپنا تعلق جوڑیں تو میرا بچہ خود بخود ان سے جڑ جائے گا۔ ساتھیوں، ہم صحابہ جیسی جنت تو چاہتے ہیں لیکن صحابہ جیسا عمل نہیں چاہتے۔ ایک عجیب انجانا خوف ہے کہ کچھ کر لیا تو پتہ نہیں کیا نظر آئیں گے۔ ساتھیوں، اس امت کے سرمایہ کو اگر بچانا ہے
تو ہمیں اپنے اندر تبدیلی لانا ہوگی، خود بخود ہمارے بچے اس سرمایہ سے جڑ جائیں گے۔ ہمارے رول ماڈل ہیں صحابہ صحابیات، ہماری رول ماڈل ہے صالح امت کی مائیں، ہمارے رول ماڈل ہے عشرہ مبشرہ صحابہ۔ ساتھیوں، میں عشرہ مبشرہ میں صحابہ میں اس وقت آپ کو صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتاتی ہوں۔ ایک دفعہ سیدنا عمر اپنے ساتھیوں کے ساتھ کسی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ حضرت عمر کا ویژن اور سوچ دیکھیے گا۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے ایک سوال کیا کہ اگر اسے یہ کہا جائے کہ تم اپنی کسی خواہش کا اظہار کرو، کسی وش کا اظہار کرو، تو تم کیا کرو گے؟ ایک ساتھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر اللہ تعالیٰ مجھے یہ کمرہ بھر کے سونا چاندی عطا کرے تو میں اس کو اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ دوسرے ساتھی بولے کہ اگر مجھ کو اللہ تعالیٰ ہی کمرہ بھر کے ہیرے جواہرات عطا کرے تو میں اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں گا۔ ظاہر ہے دونوں خواہشیں بڑی اچھی تھی، بڑی مبارک خواہشیں تھی، سونا چاندی ہیرے جواہرات حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن ظاہر ہے کوئی پرسنل کام کے لیے نہیں بلکہ انسانیت کی خدمت کے لیے وہ یہ سب کچھ کرنا چاہتے تھے۔ حضرت عمر کو جو ویژن، جو سوچ، جو گہرائی حاصل تھی، اس وجہ سے انہوں نے اس محفل میں اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ بھی اپنی خواہش کا اظہار کریں، تو انہوں نے کہا کہ اگر مجھے اپنی خواہش کے اظہار کا موقع ملے تو میں اللہ سے کہوں گا کہ مجھے عبداللہ بن مسعود، معاذ بن جبل اور حذیفہ الیمان جیسے نوجوان مل جائیں تو میں انہیں اسلام کی خدمت میں لگا دوں گا۔ حقیقت یہ ہے ساتھیوں کہ اسلام کی خدمت کے لیے جو سرمایہ چاہیے وہ یہ بچے ہیں، میرے اور آپ کے بچے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدمت یا ترقی کے لیے سمبلائز کیا کس کو؟ نوجوانوں کو، معاذ بن جبل، عبداللہ بن مسعود اور حذیفہ بن الیمان کو۔ جس کسی نے بھی اسلامک ہسٹری کا پتہ کیا ہوگا انہوں نے دیکھا ہوگا کہ یہ وہ نوجوان تھے جن کے والدین نے ان کے اوپر محنت کی تو انہوں نے اپنا پورا ٹیلنٹ اسلام کے حوالے کر دیا، اپنا وقت، پیسہ، مال، صلاحیت، سب کچھ۔ ساتھیوں، ابتدائی اسلام کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے نوجوانوں کی خواہش کیا، وش کیا، ایسے نوجوانوں کی ڈیمانڈ کی۔ آج بھی یہ نوجوان بہت زیادہ، ساتھیوں، آج بھی یہ نوجوان تبدیلی کی علامت ہے۔ آج بھی ان نوجوانوں سے ہم بہت کچھ کام لے سکتے ہیں اگر ضرورت اس بات کی ہے کہ ان نوجوانوں کے اندر ہم فکر مندی، احساس ذمہ داری، اللہ سے محبت، یہ چیزیں پیدا کرنے میں اگر میں اور آپ کامیاب ہو گئے تو پھر سمجھیے کہ ساتھیوں ہم کامیاب ہیں، ہم امت کے سرمایہ کی فکر کر رہے ہیں۔ ساتھیوں، اللہ سے محبت، خود بھی ہمیں اللہ سے محبت کرنی ہوگی، بچوں کے دلوں میں بھی اللہ کی محبت ڈالنی ہوگی، فکر مندی کی احساس کے ساتھ، ذمہ داری کے احساس کے ساتھ یہ سارے کام ہمیں اور آپ کو کرنا پڑے گا۔ آئیے ساتھیوں تھوڑا اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے ان ساری چیزوں کے اندر، سچی میں آپ کو بتا رہی ہوں، ان کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں ہمیں جہاں دیکھنا ہے، جہاں سوچنا ہے۔ اصل فکر ہے فکر آخرت کی، اس امت کے سرمایہ کی اس طرح سے فکر کرنی ہے کہ ان کی آخرت بن جائے۔ ان کی آخرت بن گئی نا تو سمجھیے کہ ہمارا صدقہ جاریہ تیار ہو گیا۔ ہم نہیں بھی ہوں گے نا تو انشاءاللہ ہمارے عمل کا سلسلہ چلتا رہے گا، لیکن اس کے لیے آج ہمیں محنت کرنی ہوگی۔ ساتھیوں، دنیا جو بچوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو میرے بچوں کے لیے حق میں دنیا لکھی ہے نا، اس سے کوئی لے نہیں سکتا۔ دنیا انہیں ضرور مل کر رہے گی، لیکن ان کی آخرت مجھے بنانی ہوگی۔ دنیا کمانے سے کوئی نہیں روک رہا ہے، پیسہ کمانے سے کوئی نہیں روک رہا ہے۔ مدینے کے اگر بلینئر کی فہرست دیکھی جائے تو ان میں سیدنا عثمان غنی کا نام آتا ہے، سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام آتے ہیں۔ یہ سب خدمت لوگ تھے، لیکن ان کی دولت، ان کے اسٹیٹس نے ان سے اللہ کا تعلق کمزور نہیں کیا۔ ان کے پاس دولت آئی تو ان کے پاس حیا تھی، ایسا نہیں تھا کہ دولت آئی تو بے حیائی بھی آ گئی۔ آج تک ایک کنواں ایک صحابی کے نام سے منسوب ہے کہ رفع عام کے کاموں میں انہوں نے اپنا کتنا وقت اور پیسہ لگایا۔ ساتھیوں، ہم میں سے کتنی بہنیں جو اس وقت سوشل سروس کے لیے تیار ہیں؟ ہم میں سے اس وقت کتنی بہنیں جو سیوک انگیجمنٹ کا کام کر سکتی ہیں؟ ہم میں سے اس وقت کتنی بہنیں جو رفع عام کی خدمت خلق کے کام کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں گی؟ ہم پیش کریں گے، ہمارے پیچھے ہمارے یہ بچے تیار ہو جائیں گے، آٹومیٹک یہ کام آگے چلے گا۔ لیکن اس کے لیے سب سے پہلے مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو پیش کرنا ہوگا۔ میں دیکھتی ہوں کہ حضرت عثمان کی دولت کے ساتھ ان کی حیا آج تک پڑھتے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف دولت مند صحابی تھے، بڑھ چڑھ کر اللہ کی راہ میں دیا۔ بہت سارے لوگ ہیں، امام ابو حنیفہ کی مثال ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ساتھیوں، ایسے بہت سارے نام ہیں ہمارے سامنے۔ ابھی جنید جمشید کا انتقال ہوا، آپ نے کیا دیکھا؟ جب دنیا چلی آ رہی تھی اس وقت اس نے ان چیزوں کو قربان کیا۔ آج ہم کس لیے یاد کر رہے ہیں اسے؟ اس لیے تو نہیں کرتے کہ وہ پہلے ایک پاپ سنگر تھا۔ ہم نے کیوں یاد کیا اسے؟ اس لیے کہ اس نے اپنی حالت بدلی، اس نے اپنی دنیا بدلی۔ اور وہ کہتے ہیں، وہ خود ان کے اپنے الفاظ ہیں کہ جب میں نے سب کچھ چھوڑا تو ایک دم آسائش آئی، بچوں کی فیس اور کھانے تک کے لالے پڑے،
پھر کیا کیا اللہ تعالیٰ نے رزق حلال کے ذریعے سے ان کے لیے ساری چیز آسان کیا کہ دنیا ہی دنیا پھر چاروں طرف تھی، لیکن اس دنیا کا، اس دولت کا، اس صلاحیت کا صحیح اور بر وقت استعمال۔ آئیے ساتھیوں، مطلب یہ ہوا سیدنا عثمان غنی مثال سے لے کر آخر کی مثال تک، اس کا مطلب یہ ہوا کہ رزق حلال کا اخلاق و کردار پر بڑا اثر پڑتا ہے۔ اچھی بہنوں، یہ آپ نے دیکھ لیا، بار بار قرآن حلال و حرام کی بات کرتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا اثر ہمارے بچوں کے اخلاق و کردار پر پڑتا ہے۔ محنت سے جائز طریقے سے آئی ہوئی دولت جو کمائی جاتی ہے اس کی پھر بڑی قدر ہوتی ہے۔ جب قدر ہوتی ہے نا تو پھر اس کے ضائع ہونے کی بھی ہمیں ہوتی ہے، اور پھر ہم اپنے بچوں کو بچانا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ اچھی ساتھیوں، ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے مسلسل دعائیں، ساتھیوں ساری کوششیں ہم کر لیں۔ جب سب کوشش کر لینا تو پھر ہم بچوں کو اللہ کے سپرد کر دیں کہ اللہ تعالیٰ میں نے کوشش کی، میں نے محنت کی، اب یہ تیرے حوالے۔ ساتھیوں، صحیح ٹکٹ لیے بغیر ٹرین پہ بیٹھنا حماقت ہے۔ صحیح ٹکٹ لیں گے، صحیح ٹرین پہ بیٹھیں گے، تب اللہ تعالیٰ سے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اب حفاظت سے ہمیں منزل تک پہنچا دیجئے۔ اچھی ساتھیوں، یہ بچے، سب سے پہلے مجھے اپنے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بہترین اور اچھا رول ماڈل بنائے، پھر ان بچوں کے لیے ہمیں دعا کرنی ہے کہ یہ تیرے سپرد ہے، اب یہ تیرے حوالے ہیں، اے پاک پروردگار اب تو ان کی حفاظت فرما۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اے ہمارے رب ہمیں اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا۔ آپ دیکھیے حضرت مریم کی والدہ کیا دعا کرتی ہے سورہ آل عمران کے اندر، اب زبردست دعا ہے، یہ الفاظ آپ ذرا ذہن میں رکھیے کہ میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا، میں اسے اور اس کے آئندہ نسل کو شیطان مردود کے فتنے سے تیری پناہ میں دیتی ہوں، میں اس کو اور اس کی آئندہ نسل کو شیطان مردود سے۔ ساتھیوں، کیا دعا کی تھی حضرت مریم نے؟ مجھے بھی یہی دعا کرنا ہے، لیکن دعا سے پہلے ان کی ماں کا جو کام تھا، جو کردار تھا، وہ سب کچھ ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ اچھی بہنوں، اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ پیرنٹنگ پہ بھی ہمارا آگے جا کے ضرور کوئی پروگرام آئے گا، لیکن اس سے پہلے ہم اپنے آپ کو رول ماڈل بنانے کی پوری کوشش کریں گے۔ پیاری بہنوں، ایک نظم ہے، ہم آپ کو اس کو شیئر کریں، ابھی ٹائم نہیں ہے کہ ہم اس نظم کو آپ کے سامنے پورا پڑھ سکیں، لیکن اس کے ہمارے فیس بک پہ یہ نظم شیئر ہو جائے گی۔ اس کا کچھ حصہ ہے، میں آپ کو پڑھتی ہوں اور آپ اس کو پھر اس پوری نظم کو آپ پھر جا کے وہاں پہ دوسری جگہ پڑھ لیجئے گا۔ بہت پیاری نظم ہے۔ اے جان اگر تم ساتھ نہ دو تو تنہا مجھ سے کیا ہوگا، تم آؤ فرض کھلاتا ہے، دنیا میں تغیر آتا ہے، ایک طوفان جوش دکھاتا ہے، ایک فتنہ شور مچاتا ہے، ہم لوگ ابھی آزاد نہیں، ذہنوں کی غلامی باقی ہے، تقدیر کی شفقت سے حاصل تدبیر کی خامی باقی ہے۔ تھوڑا سا اس کو اسکپ کرتی ہوں، تھوڑا اور آگے چلتے ہیں۔ بہت پیارا سا شعر ہے کہ اے جان اگر تم ساتھ نہ دو تو تنہا مجھ سے کیا ہوگا، انسان بناؤ تم جیسے تہذیب بھی ویسی بنتی ہے، تہذیب ہے عورت کے بس میں، وہ کیسی نسلیں جنتی ہے، وہ کیسے مرد بناتی ہے، وہ کیا اخلاق سکھاتی ہے، کیا جذبے آخر گھول کے وہ بچے کو دودھ پلاتی ہے، کس کیفیت کی مستی میں وہ میٹھی لوری گاتی ہے۔ ساتھیوں، آئیے تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں، احساس فکر کو جگانے کے واقعی اتنے پیارے یہ الفاظ ہیں۔ آئیے ان الفاظ کو دوبارہ دیکھتے ہیں کہ افسوس ہے کہ ان کے ہاتھوں سے کتنے ہی گھرانے ویراں ہیں، مستقبل کو ان فتنوں سے عورت ہی بچانے والی ہے، قوموں کو مٹانے والی ہے، قوموں کو بچانے والی ہے، جس نقشے پر بھی یہ چاہے نسلوں کو اٹھانے والی ہے، اے جان اگر تم ساتھ نہ دو تو تنہا مجھ سے کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آئیے آگے چلتے ہیں، تھوڑا سا بہت پیارا سا شعر ہے کہ اے جان اگر تم ساتھ نہ دو تو تنہا مجھ سے کیا ہوگا، احساس خودی کی کمزوری یہ عذر کہ تم ایک عورت ہو، تم ہمت ہو، تم طاقت ہو، تم طاقت ہو، تم جرت ہو، تم ایک پرجوش جسارت ہو، تم ایک باروق شجاعت ہو، تم ایک رنگین قیامت ہو، تم عزت عفت عصمت ہو، تم عظمت شوکت رفت ہو، تم رحمت راحت شفقت ہو، تم نفس انسانیت ہو۔ کیا عذر تراش ہوگی آخر جب حشر میں پوچھا جائے گا، کیا اپنے قوا سے کام لیا، جب کفر سے دین کی ٹکر تھی تو تم نے کس کا ساتھ دیا، اس وقت کہو گی کیا بولو، ہر عذر کو کانٹے پر تولو، آنکھیں تو اٹھاؤ لب کھولو، اے جان اگر تم ساتھ نہ دو تو تنہا مجھ سے کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔